बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। किस्मत आज मुझे यहाँ पर फिर खींच कर ले आई थी। 3 दिन हो चुके थे, मेरे पेट में एक दाना भी नहीं गया था और इस वक्त घर पर मेरी माँ और बहन भाई भी भूखे बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या हो गया है। अब्बा के गुजरने के बाद हमारे घर के हालात इतने बुरे हो गए थे कि अब मेरे पास सवाई भीख मांगने के और कोई चारा नहीं रहा था। अपने इर्द गिर्द मौजूद घरों में जिससे भी काम मांगने जाती तो किसी के पास काम नहीं था। वो सब भी हमारी तरह ही के सफ़ेद पोश लोग थे और ज़रा जो कॉलोनी की तरफ काम मांगने के लिए गई तो उन्होंने काम पर रखा ही नहीं, क्योंकि इन्हें किसी नई काम वाले पर भरोसा नहीं था। और मैं अपने लिए गारंटी लेकर कहाँ से आती। यहाँ पर आज सिग्नल के पास आकर खड़ी हो गई थी। मुझे सड़क पार करनी थी, लेकिन इस दौरान एक आदमी ने फ़कीर समझकर मेरी तरफ 50 का नोट बना दिया। मैंने पहले तो गुस्से से इसकी तरफ देखा, लेकिन फिर नोट देखकर मेरी आंखें चमक गई और मैंने हाथ बढ़ाकर इसे थाम लिया। मैं कितनी देर इस नोट को हाथ में पकड़े देखती रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब मैं भीख मांगने लग जाऊंगी और वो वक्त मुझे मेरी पिछली सारी ज़िंदगी भुला देगा। अब मैं यहाँ पर ही खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद जब दोबारा सिग्नल बंद हुआ तो एक और गाड़ी वाले ने 20 का नोट मेरी तरफ बना दिया। मैंने मुंह भी पकड़ लिया और चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। शायद अगर मैं खुद से आगे बढ़कर भीख मांगने की कोशिश करती तो मुझे और भीख मिल जाती, लेकिन मुझे तो भीख मांगना ही नहीं आती थी। ये तो इन लोगों ने खुद ही मेरी हालत पर तरस खा के मुझे नोट थमा दिया था। और अब जब कुछ ही देर में मेरे पास तकरीबन 200 रुपया जमा हो गया तो मैंने फ़ौरन घर की राह ली, क्योंकि मुझे अपनी माँ और बहनों की फिक्र थी। खुद मेरा भी भूख से बुरा हाल था। मैं इस वक्त निढाल हुई पड़ी थी, इसीलिए रास्ते से ही एक रेडी से नान चने लिए और घर की राह ली। हम सब ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया। पेट में हल्का सा आसरा हो गया था, लेकिन भूख नहीं खत्म हुई थी। अब के लिए तो खाना मिल चुका था, लेकिन अब सुबह क्या होगा ये सोच मेरी बेचैनी के लिए काफ़ी थी। मैं एकदम परेशान होकर उठ गई थी। या इलाही, अब्बा के जाने के बाद इतनी मुश्किल आनी थी तो तूने हम सबको भी अब्बा के साथ ही उठा लिया होता। मैंने बेसाख्ता अल्लाह से शिकवा किया, लेकिन फिर एकदम अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि अब्बा ने कभी भी अल्लाह से शिकवा करना नहीं सिखाया था, बल्कि वो हमेशा यही कहते थे कि अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा किया करो। वो हमें कभी भूखे पेट नहीं सुलाता। आज अब्बा की बात पर यकीन आ गया था। इस वक्त बेशक थोड़ा खाना खाया था, लेकिन वो भी काफ़ी था। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह की सुबह देखी जाएगी, दोबारा एक दफ़ा काम के लिए निकलूंगी, शायद कहीं काम बन जाए। और अगर काम नहीं बना तो ये सोच मुझे बेचैन कर गई कि मुझे फिर दोबारा से वही सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांगना पड़ेगी। मेरी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, अब मजबूरी थी। घर पर मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई और बीमार माँ, इन सबको कौन देखता, वो सब कहाँ से खाते। इन सब की नज़रें तो मेरे ऊपर जमी हुई थी कि मैं काम करके पैसे लेकर आऊँगी तो हम खाना खाएंगे। अब अब्बा के जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर खुद ब खुद आ गई थी, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बेटी थी और इस घर में मुझे जैसा जिम्मेदार और कोई भी नहीं था। शायद अगर अम्मा सेहतमंद होती तो वो ये जिम्मेदारी उठा रही थी, लेकिन अम्मा को तो कई सालों से जोड़ों के दर्द ने बेहाल कर रखा था और वो सारा साल उठकर ही कांपने लगती थी। इसीलिए वो ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती। जब अब्बा जिंदा थे तो वही काम काज करके पैसे लाते और वापस आते हुए वो अक्सर राशन ले आते थे, तो मैं और अम्मा मिलकर खाना बना लेते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मा ने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी और मैं अब्बा के आने पर फ़ौरन खाना बना लिया करती थी। हम थोड़ा खाते थे, लेकिन रोज़ खा कर सोते थे। हमारी आंखों में अच्छे दिनों के ख्वाब थे जो हमारी उम्मीद को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन इकला मिनी की सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार बस ने अब्बा को कुचल दिया। ये खबर हमारे घर पर क़यामत बनकर टूटी थी और उस दिन से लेकर आज तक हम उसी क़यामत में जी रहे हैं। अब्बा को गुजरे हुए अभी 15 दिन ही हुए थे और एक लम्हे के लिए भी ना तो हमारे दिल को सुकून है और ना ही हमें इस बात का यकीन आया है कि हम हमारा वो जान से प्यारा बाप इस दुनिया में नहीं रहा। अब्बा की जेब से जो चंद पैसे निकले थे उनके साथ खींच तान कर हमने ये चंद दिन गुजारे थे, लेकिन अब एक फूटी कौड़ी भी बाकी नहीं थी, क्योंकि अब्बा तो दिहाड़ीदार मजदूर थे
اور وہ روزانہ کی بنیاد پر جو مزدوری لے کر آتے وہ روز کے روز خرچ ہو جاتی۔ اب صحیح معنوں میں ہمارے اوپر ایک نئی ذمہ داری آن کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اسی بات کی پریشانی تھی کہ آخر گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ کچھ سوچ کر جب میں نے اماں سے کسی کوٹھی پر کام کرنے کے لیے بات کی تو اماں نے بمشکل مجھے اجازت دی اور پھر میں اپنے طور پر کام ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، لیکن کہیں پر بھی کام نہیں ملا کیونکہ کوٹھی پر کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے پاس ایسی کوئی سفارش تھی ہی نہیں، اسی لیے مجھے کہیں پر کام کے لیے رکھا ہی نہیں گیا۔ میں بہت مایوس ہو چکی تھی اور اس وقت میرے اندر مایوسی قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ مجھے گھر کی فکر تھی اور میں اس طرح گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ بہت امیدیں لگائی ہوئی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے ہی میری قسمت پلٹ جائے گی۔ اس بھیک سے ملے ہوئے نوٹوں کے ساتھ ایک دن تو گزارا ہو گیا اور اگلے دن میں پھر سے کام کے لیے جب نکلی تو کام کہیں پر بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ دکانوں پر بھی کام کے لیے پتہ کیا، میرا خیال تھا کہ چلو میں دکان کا چھوٹا موٹا کام کروں گی تو کوئی 200-400 روپے کی دیہڑی مل جائے گی، لیکن وہاں پر بھی مجھے ایسا کوئی کام نہیں ملا۔ مایوسی نے میرے اندر پنجے گاڑ لیے تھے اور آنکھیں چھلکنے کو بے قرار تھیں، لیکن پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ میں کیونکہ بہت خوبصورت تھی اس لیے اپنی چادر کو اچھی طرح لپیٹ کر چہرہ ڈھک کر کام مانگتی تھی، شاید اس لیے بھی میرا حلیہ کچھ عجیب سا تھا۔ تب بھی لوگ کام نہیں دیتے تھے، لیکن جو بھی تھا میں کام کرنا چاہتی تھی، میں بھیک نہیں مانگنا چاہتی تھی، لیکن اتنا ہی مجھے بھیک کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ اور پھر اپنے گھر والوں کے بھوکے چہروں کو دیکھتے ہوئے میں نے بھیک مانگنے کا فیصلہ کر لیا اور اب میں روز ہی کبھی بازار میں چلی جاتی اور کبھی شہر کی کسی معروف سڑک پر آ جاتی۔ چند گھنٹوں میں ہی مجھے اچھی خاصی رقم اکٹھی ہو جاتی جس سے میرے گھر کا خرچ بآسانی چلنے لگا۔ گھر پر میں نے اماں کو یہی بتایا تھا کہ مجھے کام مل گیا ہے کیونکہ میں انہیں سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسی صورتحال میں اماں مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، اسی لیے میں نے اماں کو ایک کوٹھی میں کام کرنے کا بتا دیا تھا اور خود صبح کے وقت خود کو اچھی طرح لپیٹ کر بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑتی۔ لیکن پھر بھی میری یہی کوشش تھی کہ میں ادھر ادھر کام تلاش کروں۔ میرا نام ماریا ہے اور میں ایک 19 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ گھر میں میری 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، جبکہ بیمار ماں ہر وقت بستر پر رہتی ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد حالات اس قسم کے ہو گئے تھے کہ مجبوراً مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا اور اس بھیک مانگنے کی طرف آنا پڑا۔ یوں تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، مجبوراً مجھے اس طرف آنا پڑا اور اب اسی کام کے ذریعے میرا گھر چل رہا تھا۔ ایک دن جب میں اسی طرح سگنل پر کھڑی ہو کر بھیک مانگنے لگی تو اچانک ہی میرے ساتھ ایک عورت آ کھڑی ہو گئی، وہ بھی میری طرح کوئی بھیک مانگنے والی تھی، لیکن اس کا حلیہ مجھ سے بہتر تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم بھیک مانگنے والی لگتی تو نہیں، آخر کیا مجبوری ہے تمہیں یہاں کھینچ کر لائی؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس گھر کے حالات اور باپ کی اچانک موت نے اس راہ پر چلنے پر مجبور کر دیا۔ میری بات سن کر وہ عورت سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ کچھ دیر بعد کہنے لگی، اگر تم چاہو تو تمہارے حالات بدل بھی سکتے ہیں جیسے میرے حالات بدلے ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں ایک دم چونک گئی اور بے ساختہ پوچھا، کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو اس عورت نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس عورت کو نظر انداز کر دیا اور فوراً گھر واپس آ گئی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا اور ایک عجیب سی وحشت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نہ جانے کیسے لوگ ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں، آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ کہیں وہ کوئی فراڈ تو نہیں تھا؟ میرے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں آ رہی تھیں، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دھیان بار بار اس عورت کی باتوں کی طرف جا رہا تھا اور میں جتنا اسے سوچتی اتنا ہی الجھ جاتی تھی۔ حالانکہ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی اپنے حالات بدلنے کی خاطر میں نے یہی سوچا کہ ایک بار اس عورت کی کہی ہوئی بات کو آزما کر دیکھتی ہوں۔ لیکن پھر بھی دل میں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ سب کچھ جھوٹ نکلا تو کہیں میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔
ये ख्याल आते ही मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं ऐसे किसी शॉर्टकट की तलाश में नहीं निकलूंगी, बल्कि इसी तरह काम करती रहूंगी और जब तक मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल जाता मैं भीख मांगती रहूंगी। इस सोच पर मैं मुतमईन हो गई थी और अगले दिन इसी तरह भीख मांगने के लिए सिग्नल पर खड़ी हो गई थी। आज मुझे वो औरत भी कहीं दिखाई नहीं थी। हैरत अंगेज तौर पर इससे पहले भी वो मुझे कभी नजर नहीं आई। सिर्फ कल ही मैंने इसे अचानक अपने साथ देखा था और अब आज ना जाने क्यों मेरी नजरें इसे ढूंढ रही थी और मैं इसे कहीं भी नहीं पाकर अजीब सी बेचैन हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे मैं इसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन क्यों? मैंने खुद से ये सवाल किया तो इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मुझे ये सोच कर ही खुद पर हैरानी हो रही थी कि इस औरत की बातों पर यकीन ना करके भी मैं फिर भी इसे तलाश कर रही हूँ। 2-3 दिन तक मुझे वो औरत दोबारा दिखाई नहीं थी, लेकिन अब हैरत अंगेज तौर पर मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं इसकी बात पर अमल करना चाहती थी। मैं एक बार इसके कहे हुए को आजमाना चाहती थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था कि यहाँ से जो भी भीख मिलती थी वो मेरी इज्जत और गैरत पर एक ताज़ियाना बनकर पड़ती थी और मैं अब मज़ीद इस तरह की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने सोच लिया था कि वो औरत जो मुझे कहेगी मैं एक बार करके देखूंगी। हो सकता है कि वाकई मेरे दिन बदल जाएं और हालात मेरे हक में बेहतर हो जाएं। यही सोचकर मैंने इस औरत को आजमाने का सोचा था, लेकिन वो थी कि मिल ही नहीं रही थी। और फिर तकरीबन 10 दिन बाद एक दिन अचानक वो मुझे दिखाई देगी। वो सड़क की दूसरी तरफ थी, शायद भीख मांग रही थी या वैसे ही नाव पर खड़ी थी। मैंने हाथ के इशारे से इसे अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन इसे पता नहीं चला और जैसे ही सिग्नल पर गाड़ियाँ की रुकी तो मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ चली गई और पूरी ही सांसों के साथ इसे मुखातिब किया। सुनो, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मैं एक बार तुम्हारी बात को आजमाना चाहती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी अपना मुद्दा बयान कर दिया क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो मेरी बात सुने बगैर यहाँ से चली ना जाए। लेकिन इसने मेरी बात सुनी और फिर चमकती हुई आंखों से कहने लगी, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। देखना अब तुम्हारे हालात बदलते जाएंगे। वो औरत जिसका नाम रुखसाना था उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक तरफ को लेकर चल पड़ी। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैंने बेख्तियार घबरा कर इसे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगी, यहाँ करीब ही ये मोहल्ले में एक घर है, वहीं पर जा रहे हैं। तुम्हारा अगला अमल वहीं पर होगा और फिर इसके बाद तुम्हें हर अमल के लिए वहीं जाना होगा। रुखसाना ने मुझे आधी अधूरी बात बताई और मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ को लेकर चल पड़े। कुछ देर के बाद ही हम एक ऐसे घर में दाखिल हुए जो बहुत सीधा था और जिसके दरवाजे के ऊपर एक पुराना सा पर्दा लटक रहा था। मैं हैरान थी कि वो औरत मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है। हम पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने पर भी अजीब सी बसानत ने मेरा इस्तकबाल किया और फिर औरत सामने वाले कमरे में मुझे लेकर दाखिल हो गई, जो एक बड़े हालनुमा कमरे जैसा था और इसमें सब्ज़ रंग के कालीन बिछे हुए थे। हॉल के सामने एक तख्त पोश पड़ा था जिसके ऊपर सफ़ेद लिबास पहने एक औरत बैठी थी। इसके हाथ में मोटी दानों वाली तस्वीर पकड़ी हुई थी और वो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रही थी। इस कमरे में दाखिल होते हुए मुझे एक बोझलपन का एहसास हुआ। यूँ लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा है जो गैर मामूली है। कमरे में अगरबत्तियों की खुशबू ने माहौल को बड़ा खौफनाक सा कर रखा था। इसके अलावा अंदर खिड़कियों के ऊपर पर्दे गिरे हुए थे और दिन होने के बावजूद अंदर हल्का हल्का अंधेरा था। इस औरत ने हमारे मौजूदगी को महसूस करके बगैर आंखें खोले हाथ के इशारे से हमें करीब बुला लिया और कुछ देर के बाद अपनी तस्वीर मुकम्मल करके उसने आंखें खोलकर हमसे पूछा, को कैसे आना हुआ? मेरे साथ मौजूद रुखसाना ने इसे कहा, बाजी ये भी जिन्नात की मलका बनना चाहती है, आप एक बार इस पर भी अमल कर दें। इसके हालात बहुत ख़राब हैं और ना जाने कब तक किसी तरह रहेंगे। बाप गुजर चुका है जबकि माँ बीमार है और खुद छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा कर रही है। रुखसाना ने मेरी हालात का नक्शा पेश किया। वो औरत जिसे रुखसाना ने बाजी कहा था मेरी तरफ गहरी नज़रों से देख रही थी और कहने लगी, क्या तुम जानती हो जिन्नात के मलका बनना आसान है लेकिन इसे निभाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम ये कर लोगी?
बाजी ने मुझसे पूछा तो मैंने फ़ौरन रुखसाना की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वाकई मुझे तो अपने हालात बदलने थे और जब तक मैं अपने हालात ना बदलती टिककर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि इन चंद दिनों में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पैसा एक बहुत बड़ी हकीकत है और इसके बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। तभी इस बाजी ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम्हारे अमल का सही आगाज़ करते हैं। तुम्हें हर रोज़ हर रात को 10 जिनजादों को पानी पिलाना होगा और जितनी बार भी वो पानी मांगेंगे तुम्हें देना होगा। अब 10 दिन के अमल के बाद तुम वापस आना। बाजी ने मुझे कहा। तुम्हें आंखों में हैरत रही और चेहरे पर एक उलझन भरे तासुरात रहकर इनसे पूछने लगी, बाजी मुझे वो जिनजादे कहाँ मिलेंगे, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। बाजी मुझे वो जिनजादे कहाँ मिलेंगी, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। मैं तो किसी को भी नहीं जानती, मैं तो इंसानों की बस्ती में रहती हूँ और वहाँ मेरे ही जैसे कुछ लोग हैं। मेरी बात सुनकर बाजी मुबहम सा मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, वो खुद तुम्हारे घर तक आ जाएंगे और जितनी बार दस्तक देकर पानी मांगेंगे इतनी बार तुम्हें इन्हें पानी पिलाना होगा। अगर तुमने ज़रा भी माथे पर बल डाले या गुस्सा किया तो तुम्हारा सारा अमल ज़ाया हो जाएगा, इसलिए बहुत एहतियात से 10 दिन का ये अमल मुकम्मल करना। बाजी ने मुझे खास हदायत देते हुए जब कहा तो मैं समझ कर सर हिला कर रह गई। मेरे नज़दीक ये कोई मुश्किल काम नहीं था, रात को बस मुसाफिरों को पानी ही पिलाना था और मुसाफिर भी वो जो जिनजादे थे। इसीलिए मैंने फ़ौरन हामी भरी और अपने घर खुशी खुशी लौट आई। मुझे पूरी उम्मीद थी इस अमल के बाद मेरी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। इसीलिए जैसे ही रात हुई दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं जो पहले ही तैयार और मुंतज़िर बैठी हुई थी फ़ौरन दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाज़ा खोलते ही एक गैर मामूली तौर पर हसीन और खूबसूरत इंसान दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। उसने मुझे देखते ही कहा, मुसाफिर हूँ, प्यास लगी है, पानी दे दें। इसकी बात सुनकर मैं जैसे ही एकदम होश की दुनिया में लौटी। आज तक मैंने इतना खूबसूरत जिनजात कभी नहीं देखा था। अगर वो जिनजादा था तो 3 इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने जल्दी से इसे पानी का गिलास दिया, जिसे इसने गटागट चढ़ा लिया और शुक्रिया अदा करता चला गया। कुछ देर के बाद फिर दस्तक हुई और एक जिनजादा फिर आया। मैंने इसे भी पानी पिला दिया। इस रात 3 बार जिनजादे आए थे और मैंने तीनों को पानी पिलाया। यूँ आहिस्ता आहिस्ता करके 10 दिन में ही मैं ये अमल मुश्किल से मुकम्मल हुआ, क्योंकि अम्मा रोज़ मुझे इस बात पर टोकने लगी थी कि आखिर आधी रात को मैं मुसाफिर दरवाज़ा क्यों खटखटाने लग गए हैं। मुझे ये बात पसंद नहीं। अगर हमसाया को पता चला या इन में से किसी ने हमारे दरवाजे पर खड़े किसी मर्द को देख लिया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम जानती हो कि यहाँ पर औरतों को गलत साबित करने में एक लम्हा भी नहीं लगता। अम्मा की बात मैं अच्छी तरह जानती थी, समझती थी, इसीलिए इन्हें तसल्ली दे दी। और जैसे ही 10 दिन गुजरे मैं बेहद मुतमईन हुई और फिर से बाजी के पास चली गई। बाजी बहुत खुश थी और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी जल्दी ही अमल मुकम्मल कर लोगी। तुमने बड़े अच्छे तरीके से ये काम किया। अब दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि 11 दिन तक तुम्हें सूरत जिन की तिलावत करनी होगी और मगरिब के बाद तुम सूरत जिन की तिलावत करोगी और थोड़ी ऊंची आवाज़ में करोगी, जिसके बाद जब ये अमल मुकम्मल होगा तब मेरे पास दोबारा लौट कर आना। बाजी ने मुझे ये बताया तो मैं मुतमईन ही घर वापस आ गए। ये अमल तो बहुत आसान था। मैंने सोच लिया था कि इस तरीके से मुकम्मल करूँगी। अम्मा मेरी इस तब्दीली पर बहुत हैरान थी और वो अक्सर मुझसे पूछती है, मारिया आखिर तेरे दिल में चल क्या रहा है, ये इतने काम तू क्यों कर रही हो, क्या वजह है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं अम्मा से क्या कहती कि मैं कौन सी राह की मुसाफिर बन गई हूँ, मैं कौन सा अमल मुकम्मल करने जा रही हूँ। अगर अम्मा को बता देती तो वो कभी मुझे ये काम ना करने देती, इसीलिए मैंने इन्हें बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन अम्मा को मेरी तरफ से तशवीश हो चुकी थी और वो बड़ी गौर से मेरी तरफ देखती और बार बार मुझे खोजने की कोशिश करती। मैं जो सुबह भीख मांगने के लिए सड़क पर चली जाती और कुछ घंटों में ही घर वापस आ जाती। कुछ देर आराम के बाद मगरिब के बाद मैं सूरत जिन की तिलावत करने लगती थी। अम्मा हैरान होकर मुझसे पूछती कि आखिर तू एक ही सूरत की रोज़ तिलावत क्यों करती है? तो मैं अम्मा को देखकर मुस्कुरा देती, यही कहती, अम्मा
مجھے کسی نے اس وظیفے کا بتایا تھا جس سے گھر میں بہتری ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اس لیے میں یہ کر رہی ہوں۔ میں نے اماں کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن ایک بات تھی، میں جب بھی سورہ جن کی تلاوت کرتی تو مجھے یوں لگتا جیسے میرے ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں۔ میں بار بار نظر اٹھا کر دیتی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، بس وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، اور یہ موجودگی اتنی شدت سے محسوس ہوتی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن باجی کی ہدایت کے مطابق میں تلاوت کرنا نہیں چھوڑتی تھی، تلاوت کرنا اسی طرح جاری رکھتی تھی، اور جب تک سورہ ختم نہیں ہو جاتی تھی میں دوبارہ سر نہیں اٹھاتی تھی، کیونکہ مجھے وہاں پر کسی کے ہونے کا یقین تھا، اور جو لگتا تھا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا مجھے سن رہا ہے۔ میرے جسم کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگتی تھی، اور عجیب سی بے چینی مجھے اپنے حصار میں لے لیتی تھی۔ نہ جانے یہ کوئی خوف تھا یا پھر کسی اندیکھی کے ہونے کا ڈر تھا، لیکن جو بھی تھا کچھ تو ایسا تھا جو مجھے محسوس ہونے لگ گیا تھا، اور ایسے ہی میرے 11 دن خدا خدا کر کے پورے ہوئے تو میں دوبارہ اس باجی کے پاس چلی آئی۔ اب ایک آخری کام باقی رہ گیا تھا جو باجی نے بتایا تھا اور مجھے کرنا تھا۔ میں پہلے سے بہت زیادہ خوش تھی، اور مجھے اس بات کی بھی جلدی تھی کہ کب میں جنات کی ملکہ بنتی ہوں۔ اس لیے باجی سے جب میں نے اپنی شرط کا پوچھا تو باجی نے جو کچھ بتایا وہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ باجی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے ہی کر سکتی ہوں؟ جبکہ باجی کہنے لگی بالکل ممکن ہے، تم یہی کرو گی کیونکہ یہ ضروری ہے۔ باجی نے مجھے کہا تو میں چپ ہو گئی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح یہ کام ہوگا، کہ واقعی یہ آخری شرط مان کر میری اتنی زندگی آسان ہو جائے گی یا پھر میں کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں وہاں سے بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس لوٹی تھی، اور وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس سارے معاملے سے نکلوں گی، کیونکہ باجی نے جو شرط بتائی تھی اس کے مطابق اگر میں کرتی تو شاید آگے کسی اور مشکل میں گرفتار ہو جاتی، اور اگر میں وہ نہ کرتی تو میرے پچھلے عمل بھی ضائع ہو جاتے، اور جو ایک امید تھی کہ میرے حالات بدل جائیں گے وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی۔ میں ان چیزوں سے اب تنگ آ رہی تھی، لیکن مجھے حالات تو بدلنا ہی تھے۔ میں کب تک سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر بھیک مانگتی، کب تک اس بھیک سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی؟ تو وہ تو میری اپنی عزت نفس اور انا پر ایک بھاری تازیانہ تھا۔ مجھے تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اور کرنا تھا جس سے ایک مستطیل آمدن کا ذریعہ بن پیدا ہو سکے۔ میں نے بہت سوچ بچار کی۔ اماں میرے اوپر کڑی نظر رکھی ہوئے تھی، انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ وہ اماں تھی، ان کے خدشات بجا تھے، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد اب ساری ذمہ داری تو ان کے سر پر تھی۔ اسی وجہ سے وہ بار بار میری طرف یوں دیکھتی ہیں جیسے میرے اندر ہی اتر جائیں گی، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کس قسم کے حالات سے گزر رہی ہوں۔ 2-3 دن اسی ادھیڑ پن میں گزر گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ عمل کیسے ہوگا، لیکن باجی نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، سب کچھ خود بخود ہوگا، اور میں اب اس خود بخود ہونے کی منتظر تھی۔ یوں تو پہلے میں اس عمل کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے میں نے خود کو قائل کر لیا تھا۔ اور پھر ٹھیک 7ویں دن جب اچانک ہی میرے گھر ایک رشتہ آیا اور انہوں نے میرا ہاتھ بڑے شوق سے مانگا، یہ بات سن کر اماں دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، ماریا ہمارے گھر میں کیسے رشتہ آ گیا؟ نہ ہم نے کسی سے کہا تھا، نہ ہی ہم کسی کو جانتے ہیں، اور پھر ابھی تو میں تیری شادی بھی نہیں کر سکتی، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ رشتہ کیسے مانگنے آ گئے؟ اماں بڑی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ میں نے انہیں کہہ دیا، اماں آپ اس رشتے کو ہاں کہہ دے، جب اس رشتے کو اقرار کر لیں گے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میری بات سن کر اماں نے میری طرف بڑی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی، یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے، بلا شادی کر کے تیرے حالات بدلیں گے، ہمارا ان سے سب سے کیا تعلق ہوگا؟ تو رخصت ہو کر یہاں سے چلی جائے گی اور تیرے گھر کے حالات جیسے ہوں گے ویسے رہیں گے، جبکہ ہمارے حالات کس طرح بدلیں گے؟ اماں نے پریشانی کے عالم میں سوچا تھا، لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، اماں بے فکر ہو کے اس رشتے کو قبول کر لیں، آپ نے دیکھا نہیں وہ لوگ اتنے رکھ رکھاؤ والے ہیں، اتنے امیر ہو کر بھی ان کے چہروں پر ذرا بھی بناوٹ نہیں،
وہ سادہ اور معصوم ہے اور میرا ہاتھ بہت شوق سے مانگ رہے ہیں، میں کیسے انہیں انکار کر دوں؟ جبکہ یہ بات سن کر اماں کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ اس رشتے میں تیری بھی رضامندی شامل ہے۔ اماں نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے بڑی دقت سے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اگر میں اماں کے سامنے اس بات کا اقرار نہ کرتی تو وہ کبھی یہ رشتہ پکا نہ ہونے دیتی، اور آخری شرط یہ تھی، باجی نے کہا تھا کہ میرے گھر جو پہلا رشتہ آئے گا اسے ہر صورت قبول کرنا ہوگا، وہ رشتہ ایک جنات کا ہوگا، اور اس طرح میرا تعلق جنات کی دنیا سے بن جائے گا، اور پھر میرے حالات بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ باجی کی بات کو میں نے سمجھ لیا تھا اور اسی لیے اس رشتے کو قبول کرنے کا کہہ دیا تھا، لیکن اماں کے دل میں طرح طرح کے خدشات تھے اور وہ اس رشتے کو قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن جب میں نے ان کے سامنے اپنی مرضی رکھی تو اماں بھی مان گئی، اور یوں انہوں نے بددلی سے ہی صحیح اس رشتے کو ہاں کر دی تھی۔ حالانکہ میرے اپنے دل میں بھی بہت سارے وسوسے جنم دے رہے تھے، اس شادی کو لے کر میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن کیا کرتی، جنات کی ملکہ بننا اتنا آسان نہیں تھا، اور اس وقت میں خود ڈھیروں مشکلات کا سامنا شکار تھی۔ اماں کو بھی ایک گہری چپ لگ گئی تھی، شاید انہیں میں خود غرض دکھائی دے رہی تھی جو اپنے حالات سے بھاگ کر شادی کر کے یہاں سے جا رہی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اماں کو بھی کسی کی بھی قسم کی وضاحت نہیں دے سکتی تھی، اگر میں انہیں یہ سب کچھ بتا دیتی تو شاید میری شادی نہیں ہونے دیتی، اور اسی لیے میں نے چپ سادھ لی کہ کچھ دنوں میں میرا نکاح تھا اور تب تک کے لیے مجھے خاموش رہنا تھا۔ ہفتے بعد ہی میرے نکاح کی رسم ادا ہو گئی۔ میرا دلہا، جس کا نام عبدالباری تھا، ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان مرد تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو دیکھتی رہ گئی تھی، اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت مرد میں نے بہت کم دیکھا تھا۔ عبدالباری ان میں سے ایک تھا۔ میں رخصت ہو کر جنات کی دنیا میں چلی آئی تھی، جہاں کا ہر رنگ ہی نرالا تھا، جہاں پر سب کچھ مختلف تھا۔ مجھے جہاں پر دن اور رات کا فرق نہیں پتا چلتا تھا، جہاں پر ایک عجیب سی پوری اسراریت اور عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی رہتی تھی، جو لگتا تھا کہ جیسے ایک جادو اور مقناطیسی دنیا ہے جس میں میں آ چکی ہوں۔ میں حیرت سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ اس سارے سلسلے میں عبدالباری نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اور پھر میں جب بھی گھر جاتی تو اماں کے لیے ڈھیروں سامان لے کر جاتی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ڈھیروں سامان لے کر جاتی۔ عبدالباری نے میرے گھر کا سارا خرچ اٹھا لیا تھا، یہی نہیں، اس نے اماں کے علاج کی بھی ساری ذمہ داری اٹھانی تھی وہ، اور اس کے علاوہ اس نے میرے گھر والوں کو ایک بہتر گھر لے کر دیا جہاں وہ پربو شفٹ ہو چکے تھے۔ اس سب میں بہت مطمئن ہو چکی تھی، اور مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ جلدی اب میری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ میں نے جو سوچا تھا وہ کر دکھایا۔ اماں کو بھی شاید اب اندازہ ہوا تھا کہ میں نے کیوں شادی کی تھی، اور جب میں نے اماں کو اس شادی کے پیچھے چھپے ہوئے سارے محرکات کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گئی، اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ عبدالباری کی جنزاد ہے اور میری شادی کی جنزادی سے ہوئی ہے تو اماں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہنے لگی، ماریا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو ایک جنزاد سے شادی کر بیٹھی ہے، آخر کیوں؟ اور اماں کو میں نے حالات کا رونا رو کر ساری بات بتائی تو اماں بھی چپ کر گئی۔ اماں کو جب پتا چلا کہ میں کام پر نہیں جاتی تھی بلکہ بھیک مانگنے جاتی تھی تو اماں رونے لگی اور کہنے لگی، ماریا، میں جانتی ہوں کہ ساری ذمہ داری تیرے پر آ گئی تھی، اور تجھے جو بہتر لگا تو نے کیا، لیکن اب حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ایک جنزادے کے ساتھ اپنی جوانی برباد کرو۔ تم واپس آ جاؤ، پھر میں نئی جگہ پر تمہاری شادی کر دوں گی، ہم بہتر زندگی گزاریں گے۔ اماں نے مجھے نئے خواب دکھانے شروع کر دیے، جبکہ میں نے انہیں کہا، نہیں اماں، عبدالباری بہت اچھا انسان ہے اور وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی میرے سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور نہ ہی اس نے کبھی غصے سے مجھے دیکھا ہے۔ عبدالباری آپ کا بہت خیال رکھتا ہے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب میں اسے چھوڑوں، میں ساری زندگی اس کے ساتھ وفا نبھا کر رہنا چاہتی ہوں۔ اماں یہ سن کر چپ ہو گئی تھی، اور جو بھی تھا مجھے عبدالباری کی قربانیوں کی قدر تھی، اور میں جانتی تھی کہ عبدالباری نے میرے بہت کچھ کیا ہے۔ تبھی انہی دنوں میں ایک دن وہ رخسانہ میرے گھر چلی آئی اور کہنے لگی کہ باجی نے تمہیں بلوایا ہے۔ میں تو باجی کو بھول ہی چکی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے باجی سے بھی ملنے جانا تھا، لیکن اب رخسانہ کی آمد نے مجھے باجی کی یاد دلائی تھی۔
تو میں رخسانہ جی ساتھ ہی چل پڑی اور باجی سے ملنے جا پہنچی۔ تو باجی نے مجھے دیکھ کر کافی خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، آؤ ماریا، تم تو بالکل بدل چکی ہو، کہو کیسا لگ رہا ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ باجی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور کہا، باجی میرے حالات تو پہلے سے کافی بدل گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اب اور بھی بدل جائیں گے۔ گھر والے اب خوش ہیں، پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے اور میں بھی عبدالباری کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے مطمئن ہوتے ہوئے باجی سے کہا تو باجی مسکرا دی اور کہنے لگی، ماریا آج میں نے تجھے ایک بہت اہم مقصد کے لیے یہاں پر بلوایا ہے۔ میرا ایک بہت ضروری کام ہے جو تجھے کرنا ہے۔ سمجھ لے، میں نے جو تیرے اوپر احسان کیا ہے وہ اس احسان کا بدلہ ہوگا۔ باجی نے مجھ سے جب یہ کہا تو میں حیران رہ گئی تھا۔ میں نے خود کو سنبھال کر باجی سے پوچھا، جی بتائیں باجی، آخر ایسی کیا بات ہے؟ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گی، میں نے باجی کو یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ تو باجی نے اس کے بعد مجھ سے جو کچھ کہا اس کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور میں ایک بھی لفظ کچھ بھی نہ بول سکی اور چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ میری حالت اس وقت بہت قائم دماغی سی ہو رہی تھی۔ میں پاؤں کہیں رکھتی تھی اور پھٹتا کہیں تھا۔ آخر باجی نے کیسے اتنی بڑی قربانی کیسے مانگی؟ کیسے باجی یہ سوچ سکتی ہیں؟ میں اپنی سوچ میں گم چلتی جا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ باجی مجھ سے یہ بات کیسے کریں گے۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ باجی نے سارے عمل کے لیے مجھ سے آج تک 1 روپیہ کیوں نہیں مانگا تھا، کیوں باجی نے مجھ سے کوئی بھی مدد طلب نہیں کی تھی۔ باجی کا مقصد کچھ اور تھا اور آج وہ مقصد کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باجی اتنی عجیب بات کیسے کہیں گی، تاہم مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ باجی کیا چاہ رہی ہیں، اور اسی بات نے میرے اندر سے جیسے ساری توانائی نچوڑ لی ہو۔ میں بہت مشکل سے گھر پہنچی تھی اور اس وقت میرے چہرے پر پریشانی اور فکر کے مارے عجیب سے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اماں نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ماریا؟ تو اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہے، کیا بات ہے؟ اماں کو دیکھ کر مجھے ایک دم سے نہ جانے کیا ہوا کہ میں پھٹ کر رونے لگی اور پھر روتے ہوئے اماں کو بتا دیا کہ باجی کیا کہہ رہی ہے۔ اماں یہ جان کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، آخر اس بات سے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ تیری بہنی اولاد کا کیا کرے گی؟ اماں ان کا مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے انہیں کہا کہ شاید انہیں اپنے عمل کرنے کے لیے میری پہلی اولاد چاہیے یا پھر انہیں جنات کی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی وہ میری اولاد کیوں چاہتی ہیں۔ لیکن جو بھی ہے یہ سب بہت خوفناک ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے تو صرف ایک سادہ سی خواہش کی تھی کہ میرے گھر کے حالات بدل جائیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ عام اور سادہ سی خواہش مجھے اتنی ذلیل و خوار کروائے گی۔ اماں میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، کسی طریقے سے مجھے اس مصیبت سے نکال لو، میں یہ سب نہیں جانتی۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا تو اماں مجھے اپنے ساتھ لگائے آہستہ سے تپسنے لگی۔ میں اس وقت بے حد نڈھال ہو چکی تھی اور مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ عبدالباری کو جب یہ سب پتا چلے گی تو وہ کیا سوچے گا۔ میں عبدالباری کو خود سے یہ سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ عبدالباری یہ سب کچھ سن چکا ہے اور اس وقت غصے میں وہاں سے نکل چکا ہے۔ اگر جو پہلے سے معلوم ہوتا تو میں اسے خود سے ہی اپنی سچائی کے بارے میں بتا دیتی۔ کافی دن گزر چکے تھے، عبدالباری کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اماں خود بے حد پریشان تھی اور بار بار مجھ سے پوچھتی، جبکہ میں اماں سے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ کسی کام میں مصروف ہوگا اسی لیے نہیں آیا، لیکن در حقیقت میں خود بھی پریشان تھی اور مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ اب تو جیسے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا اور تشویش کے مارے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عبدالباری کہاں آیا اور کیوں نہیں آیا، لیکن مجھے صحیح معنوں میں اس کی طرف سے پریشانی لاحق ہو چکی تھی اور ایک دن میں اماں کو بتا کر اپنے گھر کے لیے نکل آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ گھر جا کر عبدالباری سے بات کرتی ہوں کہ آخر وہ اتنے دنوں تک کیوں نہیں آیا۔ عبدالباری میری توقع کے مطابق گھر پر ہی تھا اور مجھے ہی اچانک وہ سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کہنے لگا، ماریا تم کیوں چلی آئی؟ میں تمہیں لینے کے لیے آنے والا تھا، عبدالباری نے مجھے کہا۔ تو میں ایک دم اس کے سینے سے جا لگی اور کہنے لگی، عبدالباری تم اتنے دنوں تک آئے نہیں، مجھے بہت بے چینی لاحق ہو رہی تھی، آخر کیا وجہ تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے عبدالباری سے بے چینی سے پوچھا۔
تو ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا اور مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، دراصل اس دن میں تمہارے گھر آیا تھا جب تم اپنی امی کو وہ باجی والی بات بتا رہی تھی، تو میں نے سن لیا تھا۔ میں اس دن گھر پر میں تمہیں ہی لینے کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک تمہیں نہیں لینے جاؤں گا جب تک میں اس باجی کا کچھ نہیں کر لوں گا، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے اپنے جال میں تمہیں پھنسایا اور تم سے وہ سارے عمل کروا کے وہ اب تمہاری اولاد کے ذریعے اپنے لیے کچھ اور طاقتیں حاصل کرنا چاہتی تھی، اور میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اولاد تم میری بھی تھی، اور پھر ایسا ہو جاتا تو وہ باجی یقیناً کسی بہت بڑے شر میں مبتلا ہو جاتی اور ہو سکتا تھا مجھے جنات کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوتی۔ جنات کے لیے ان کی اولادیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، خاص طور پر جو پہلی اولاد ہو۔ اسی وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے اس باجی کو سبق سکھاؤں گا اور پھر تمہیں لے کر آؤں گا۔ میں نے اس باجی کا مقابلہ کیا اور اسے اچھی طرح سبق سکھا دیا ہے۔ اب وہ اپنی پچھلی طاقتیں بھی کھو چکی ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ لڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بہت طاقتوں کی مالک ہے اور اب وہ کچھ بھی کر سکے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جنات کے ساتھ لڑنا اور ان کی طاقتوں کے ساتھ کھیلنا کچھ اور ہے۔ میں نے اب اسے اچھی طرح یہ فرق سمجھا دیا ہے، اور اب آئندہ وہ کبھی کسی کے ساتھ ویسا نہیں کرے گی جیسا تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اسی لیے آج جب میں اس کام سے فارغ ہوا تھا تو تمہیں لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن تم خود ہی واپس آ گئی۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود تمہارے بغیر بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اپنا یہ گھر بالکل سونا سونا لگ رہا ہے۔ عبدالباری کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں بے حد حیران رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عبدالباری مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے میری محبت کی خاطر وہ سب کچھ کر دکھایا۔ میں ایک دم عبدالباری کے سینے سے لگ گئی اور سسکنے لگی، عبدالباری مجھے معاف کر دو، میں تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتانا چاہتی تھی لیکن نہیں معلوم تھا کہ کیسے بتاؤں۔ اس باجی نے مجھے کچھ اتنا ہی اندھا کر دیا تھا کہ میں اچھے برے کی تمیز ہی بھول چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ معصوم سی خواہش آگے جا کر میرے لیے اتنا بڑا امتحان ثابت ہوگی۔ اگر جو خبر ہوتی تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ عبدالباری مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی۔ میں نے عبدالباری سے روتے ہوئے معافی مانگی تو وہ میرے دونوں ہاتھ تھام کر چومنے لگا اور کہنے لگا، نہیں ماریا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، اپنے حالات بدلنے کی خواہش کی اور انہیں سدھارنا ہر انسان کا حق ہے، اور تم نے اپنی بہتری کے لیے کیا جو بھی کیا، لیکن یہاں پر کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو کسی کو اپنے فائدے کے بغیر نفع نہیں دیتے، اور ایسا اس باجی نے بھی کیا۔ کیا وہ چاہتی تھی کہ تمہاری پہلی اولاد کو حاصل کرے، اسی لیے اس نے یہ سارا خیر رچایا، ورنہ شاید وہ کبھی تمہارے کام نہ آتی، کیونکہ یہی دنیا کا اصول ہے جہاں کچھ دو اور کچھ لو والا فارمولہ ہی چلتا ہے۔ لیکن اب اسے اپنے کھیل اس کا مزہ چکھ چکی ہے۔ اب وہ کئی سالوں تک اس قابل نہیں ہو پائے گی کہ کسی جنسات کے ساتھ پنگا لے سکے یا کسی انسان کو بہکا سکے۔ عبدالباری نے مجھے واضح طور پر یہ بتا دیا تو میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میرے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے گی تو اسے عبدالباری دور کر دے گا۔ عبدالباری کی محبت پر مجھے کچھ ایسا ہی یقین ہو چلا تھا۔ وہ سچ میں میرا رفیق تھا، ساتھی تھا، اور بے شک میں نے عبدالباری سے شادی کسی مقصد کے تحت کی تھی۔ اب مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ عبدالباری بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، وہ بھی میرا دم بھڑکا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا، کیونکہ ایک لمبے دنوں کی جدائی کے بعد جب ہم ملے تھے تو عبدالباری کے انداز میں بہت بے تابی اور بے چینی تھی، جسے میں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا، اور میں سمجھ چکی تھی کہ ماں کی دعا سے مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے جس کی کوئی لڑکی خواہش کرتی ہے۔ عبدالباری کے ساتھ میری شادی کو 3 برس ہو چکے تھے۔ میں اپنے گھر میں بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ اس عرصے میں عبدالباری نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری ایک بہت پیاری بیٹی ہے جو میری اور عبدالباری کی جان ہے۔ ہم دونوں کی جان اس بچی میں بستی ہے۔ میری ماں اب پہلے سے بہت صحت مند ہے اور اب میری دوسری بہن کے رشتے کے لیے فکر مند ہے، اور عبدالباری سے کہتی ہیں، بیٹا اپنے جیسا ہی کوئی داماد ڈھونڈنا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری دوسری بیٹی کو بھی تم جیسا ہی کوئی لڑکا ملے جو اس سے اتنی ہی محبت اور قدر کرے جیسے تم میری بیٹی کی کرتے ہو۔ عبدالباری یہ بات سن کر شرما سا جاتا تھا، کیونکہ اسے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنی تعریف پر شرماتا رہتا تھا۔ اب جب
کہ ہمارے گھر میں خوشیوں نے راج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی اور عبدالباری نے اب سوچ لیا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کو تعلیم مکمل کروا کے کسی کام میں لگائے گا، تو میں اس کا ہر ممکن ساتھ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ گھر پر اب پہلے سے زیادہ خوشحالی تھی، لیکن آج بھی مجھے ابا کی یاد آتی ہے، کیونکہ ابا کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایک سوکھی روٹی اور پتلا سا سالن کھانے کا جو مزہ تھا وہ زندگی میں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکا۔ شاید باپ کی کمائی کا کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ شاید ابا جو سارے دن کی محنت کے بعد شام کو جب گھر واپس آتے تو ہمارے ساتھ جو وقت گزارتے تھے، یہ مزہ اس وقت کا تھا جو ہم ابا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کھانا کھاتے اور کھیلتے۔ ابا کے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور ان کے جاتے ہی جس طرح زندگی ہم پر ٹوٹ پڑی تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا باپ ہمارے لیے بھی کتنی بڑی چھت کا، اور اب وہ پرسکون چھت مجھ پر سے چھن چکی تھی۔ لیکن میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی تھی کہ اپنے گھر والوں کو اسی طرح زندگی دے سکوں، اور اس کوشش میں نہ جانے میں کتنی کامیاب ہوئی یا نہیں، لیکن ایک طرح سے اس بات کا اطمینان تھا کہ میرے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے میں نے کچھ کوشش تو کی، اور شاید یہ اسی کوشش کا نتیجہ تھا کہ آج میرے گھر میں خوشیاں راج کرتی ہیں، اور میرے آنگن میں میری بیٹی کھیلتی ہے، اور عبدالباری جیسے محبت کرنے والے شوہر کا مجھے ساتھ حاصل ہے۔ زندگی سے مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ایک پرسکون گھر اور میرے آنگن میں کھیلتی میری اولاد، محبت کرنے والا شوہر، اور اس کے علاوہ صحت مند ماں، اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے میرے بہن بھائی۔ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا، اور اس کی منزل بہت قریب تھی۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ آئندہ آنے والی زندگی ہمیشہ مطمئن اور خوش سے گزرے گی، اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے پاک ہوگی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے بہت اچھی لگی بھی، اس لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بولنا، تاکہ میں آگے بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز، کہانیاں، پوری سرار کہانیاں لے کر آ سکوں۔ تب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔